मेरा नाम अहमद है और मैं एक सीधा साधा नई नस्ल का नौजवान था, यानी कि जिसको जंजी कहते हैं। हम लोग अच्छे से अमीर लोग थे, खाते पीते घर से थे। मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी बीवी डॉक्टर थी। वो हड्डियों की डॉक्टर थी और मेरा भाई भी अच्छी कंपनी में काम करता था। मेरी अम्मी अब्बू ने भी एक दूसरे से पसंद की शादी की थी और अब मेरी बारी थी, तो मैंने भी अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी थी जिसका नाम नादिया था। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो भी अच्छी डिग्री हासिल कर चुकी थी और चाहती तो उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन वो कहती थी कि मैंने नौकरी नहीं करनी। और मैं उसे कहता था कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। घर का माहौल हमेशा से खुशहाल और खुला-खुला सा था। बड़े-बड़े कमरों में हल्की रोशनी फैली होती थी, दीवारों पे लगे खूबसूरत फ्रेम और साफ-सुथरे फ़र्श इस बात की गवाही देते थे कि हम वाक़ई ये खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भाई सुबह सवेरे तैयार होकर अपने काम पे चला जाता था और भाभी भी अपनी क्लिनिक के लिए निकल जाती थी। अम्मी घर को संभालती थीं और अब्बू अपनी मसरूफियात में रहते थे। इन सब के दरमियान में मैं अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले के बारे में सोचता रहता था और इस सोच में नादिया का चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता था। जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैं उन मर्दों में से नहीं था जो पुरानी रिवायतों के साथ चिपके हुए होते हैं। आजकल का नौजवान था और मैं बहुत सी चीज़ों को समझता था। मुझे पता था कि औरत की ज़िंदगी में 4-5 दिन हर महीने ऐसे आते हैं जिसमें वो बहुत ही थका हुआ महसूस करती है। वो एक नेचुरल पूरा मुझे ये भी पता था कि एक औरत अपनी भी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं और हर इंसान की अपनी एक अलग हैसियत होती है। हर किसी के अपने ख्वाब होते हैं। मैं उन सारी बातों को समझने वाला एक नॉर्मल सा इंसान था। मैं जब भी नादिया के बारे में सोचता तो मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों बढ़ जाती थी। उसकी बातों में एक नरमी थी, एक समझदारी थी जो मुझे बहुत मुतासिर करती थी। वो अपनी ज़िंदगी को सादा रखना चाहती थी, घर को अहमियत देती थी और मैं उसकी इस सोच को दिल से कबूल करता था। मुझे लगता था कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून से गुज़ार सकता हूँ। जब मैंने घर वालों को नादिया के बारे में बताया तो उन्होंने भी कोई इशू नहीं बनाया, क्योंकि नादिया के घर वाले भी अमीर थे, अच्छे थे, शरीफ थे, हमारे लेवल के थे। नादिया भी पढ़ी लिखी खूबसूरत और जवान लड़की थी। इस तरह हमारी शादी की बातें होने लगीं और शादी की तारीफ भी पक्की हो गई। और आजकल तो हम अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। जब पहली बार मैं नादिया के घर गया तो वहाँ का माहौल भी हमारे घर जैसा ही साफ सुथरा और मुहज़्ज़ब था। उसके घर वालों के चेहरों पे अपनायत थी और उनकी बातों में सादगी थी। नादिया हल्के रंग के कपड़ों में सामने बैठी थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट सब कुछ बयान कर रही थी। उस लम्हे मुझे ये यकीन हो गया था कि मेरा इंतखाब दुरुस्त है। शादी के मामलात में भी हमारा इस तरह का रवैया नहीं था जैसे बाकी मामलात में होता है, कि मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को देखे नहीं। जब रिश्ते की बात पक्की हुई तो मैं भी गया था, मैं भी साथ था और इसके अलावा भी शादी की शॉपिंग भी हम लोग मिल के कर रहे थे। साथ मेरी भाभी आ जाती थी या उसकी तरफ से उसकी कोई मामी या चाची आ जाती थी, लेकिन शॉपिंग हम लोग कर रहे थे। एक दूसरे की पसंद से बाजार की रोशनियां हर तरफ फैली होती थीं। दुकानों के शीशों में सजे हुए कपड़े, जेवरात और जूते हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचते थे। नादिया कभी किसी सूट को देखती तो कभी किसी रंग पर रुक जाती। मैं उसके चेहरे के तासुरात को देख के अंदाज़ा लगाता था कि उसे क्या पसंद आया है। भाभी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमारी बातें सुनती रहती थीं और कभी कभार अपनी राय भी दे देती थीं। नादिया के साथ आई हुई औरतें भी उसे समझाती रहती थीं, लेकिन आखिर में हम दोनों एक दूसरे की पसंद को अहमियत देते थे। हर खरीदी हुई चीज़ के साथ हमारे दरमियान एक नया ताल्लुक मजबूत होता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ कपड़े या जेवरात नहीं, बल्कि हमारी आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब हैं जो हम अपने हाथों से चुन रहे हैं। और उस सारे मंज़र में एक अजीब-सा सुकून था, एक खुशी थी जो दिल के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता फैलती जा रही थी। अब जैसे शादी में 2 दिन रह गए थे, तो 2 दिन पहले नादिया के वालिद साहब की सालगिरह थी और क्योंकि नादिया ने कहा कि अब इसके बाद उनकी सालगिरह पे मैं घर नहीं होंगी, तो उसे बहुत बड़ी पार्टी रख ली। मुझे भी बुला लिया, मेरे घर वालों को भी बुला लिया। वो शाम रोशनियों से भरी हुई थी। घर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। अंदर दाखिल होते ही खुशबू और कहकहों की आवाज़ें एक साथ महसूस हो रही थीं। नादिया हल्के सुनहरी लिबास में सबके दरमियान खड़ी थी। उसके चेहरे पे ख़ास खुशी थी, जैसे वो उस लम्हे को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज करना चाहती हो। मैं उसके करीब गया तो उसने मुस्कुरा के मेरा इस्तकबाल किया और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो आने वाले वक्त के बारे में मुतमईन हो। मेरे घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें हो रही थी, माहौल बज़ाहिर बहुत खुशगवार था।
ہم نے کھانا بھی ساتھ کھایا اور کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد واپس آ گئے۔ لیکن جب سے پارٹی سے واپس آئے تھے امی کا رویہ کچھ برا لگ رہا تھا۔ مجھے وہ پریشان لگیں۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا۔ میں نے دیکھا کہ بابا بھی تھوڑے خفا لگ رہے تھے۔ کمرے میں ایک سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی اہم بات ہونے والی ہو۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، آج کل کا زمانہ ہے، ہمارے گھر کی دوسری اور آخری شادی ہے، ہماری کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ تمہارے بھائی کی شادی آج سے 12 سال پہلے ہوئی تھی۔ تمہاری بھابھی ایک پڑھی لکھی سمجھدار عورت ہے، ڈاکٹر بھی ہے، خیر سے اس نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ وہ تمہاری نادیہ کے خاندان سے، بڑے خاندان سے آئی ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرے دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ بابا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں معاشرے کے کچھ اصولوں کو نبھانا پڑتا ہے۔ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں رہتے کہ ہم اپنی من کی مرضیاں کرتے پھریں۔ شادی میں 2 دن رہ گئے ہیں۔ لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہوتا، بری بات ہوتی ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ یہ کیا ہو گیا بابا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ برا شگون ہوتا ہے؟ ہم کوئی انڈیا والے ہیں بابا؟ بابا نے گہری سانس لی اور کہا کہ بات شگون کی نہیں، یہ چیزیں تمیز کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے۔ تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے ایسے بہت سے اصول توڑے ہیں جو تم لوگوں کو نہیں توڑنے چاہیے تھے۔ تمہارے بھائی کی شادی تو پسند سے نہیں ہوئی تھی نا، تم لوگوں نے پسند کی شادی بھی کر لی، اپنی مرضی کی تقریبات بھی رکھوا لیں، ساتھ مل کے شاپنگ بھی کر لی، آنا جانا بھی کر لیا اور ہوٹل میں کھانے بھی کھا لیے۔ اب شادی میں 2 دن رہ گئے ہیں، اب تو کم سے کم ایک دوسرے کی جان چھوڑ دو، پھر اس کے بعد ساری زندگی ساتھ ہی تو گزارنی ہے۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا اس کے والد صاحب کی سالگرہ میں نے قطرے بے بسی کے ساتھ کہا کہ اگر میں نہیں جاتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی اور پوری شادی پہ اس کا موڈ خراب ہو جاتا۔ بابا نے کہا کہ یہ میں نہیں سمجھتا، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھو، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انسان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور ہمارے اس گھر میں جو اصول شمسا کے لیے تھے وہی اصول نادیہ کے لیے ہیں۔ شمسا نے اتنے سالوں میں ہماری بہت خدمت کی ہے، اگر اسے ایسا لگا کہ ہم نے اس کی طرف سختی کا ماحول رکھا تھا اور تمہاری طرف آزادی دی ہوئی ہے، اس کا دل ہماری طرف سے ہٹ جائے گا۔ وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، تم ذرا اپنے معاملات کو سیدھا کرو۔ بابا کی آواز میں نرمی بھی تھی اور سختی بھی، لیکن میرے دل میں ہلکا سا غصہ پیدا ہونے لگا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب بھابھی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مگر میں نے یہ سب باتیں دل میں ہی رکھی اور بابا سے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد 2 دن جیسے تیزی سے گزر گئے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پہ تھیں، روشنیوں سے سجا ہوا گھر مہمانوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ شادی بڑے اچھے طریقے سے، بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، سٹیج پہ پھولوں کی سجاوٹ تھی اور ہر طرف کیمرے کی فلیش چمک رہی تھی۔ میں اور نادیہ ایک ساتھ بیٹھے تھے اور لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے تھے۔ شادی والے دن بھی جو فوٹو شوٹ ہوا، اس سے بھی بابا کو مسئلہ تھا کہ فوٹو شوٹ کا مطلب دلہا دلہن کو ساتھ بٹھا کے تصویریں بنانا ہوتا، نہ کہ دلہا دلہن کو اپنی باہوں میں گھمائے، کمر پہ ہاتھ رکھے، سب کے سامنے پیشانی پہ بوسہ دے۔ یہ ساری حرکتیں بابا کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھیں، کیونکہ بھائی کی شادی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن بھائی کی شادی آج سے 13 سال پہلے ہوئی تھی، اور اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وقت کے ساتھ رسمیں بھی بدل گئی تھیں، لوگوں کا انداز بھی بدل گیا تھا، مگر بابا کی سوچ وہی پرانی روایتوں سے جڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کیا۔ کیمرے کے سامنے نادیہ کے ساتھ وہ تمام لمحے گزارے جو میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا تھا، اور آخر کار سب رسمیں مکمل ہو گئیں، اور یوں نادیہ میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ نادیہ گھر میں آ گئی، اب اس کی حرکتیں بھی کچھ زیادہ ہی کھلی تھیں۔ وہ گھر میں ٹائٹ سوٹ پہن کے پھر رہی تھی۔ میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرو۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دنوں میں گھر کا ماحول بدل سا گیا تھا، کمرے میں نئی خوشبو تھی، الماری میں اس کے کپڑے سجے تھے، ہر چیز میں ایک نئی زندگی کی جھلک نظر آتی تھی۔ لیکن انہی دنوں میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ نادیہ کا انداز باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ گھر کے ڈرائنگ روم سے لے کے لان تک بغیر کسی جھجک کے نائٹ سوٹ میں گھومتی رہتی۔ اس کے قدموں میں اعتماد تھا اور اس کے چہرے پہ کسی قسم کی جھجک نہیں تھی۔ میں نے ایک دن نرمی سے اسے کہا، دیکھو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سب لوگ ہیں، بابا ہیں، امی ہیں، بھابھی ہیں، اس طرح کھلے عام نائٹ سوٹ میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اسے پہلے تو میری طرف دیکھا جیسے وہ میری بات کو تول رہی ہو، پھر ہلکا سا مسکرا کے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میں خیال رکھوں گی۔ اس کے لہجے میں مان جانے والی نرمی تھی۔
مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں اپنی سوچ کی مضبوطی بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ خیر، میں نے اسے سمجھایا تو مان گئی۔ شادی کے 15 دن بعد ہی رمضان کا مہینہ آ گیا۔ گھر میں ایک روحانی سا ماحول بن گیا۔ سحری کے وقت کچن میں ہلکی روشنی ہوتی، امی آہستہ آہستہ کام کر رہی ہوتی، اور اذان کے وقت سب ایک ساتھ بیٹھ کے روزہ رکھتے۔ شام کو افطار کے وقت دسترخوان سجا ہوتا، کھجوروں کی خوشبو، پکوڑوں کی گرماہٹ پورے گھر میں پھیل جاتی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، میں بھی اپنے کمرے میں تھا کہ اچانک مجھے باہر سے ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی پانی پی رہا ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ نادیہ کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی، اور اسی لمحے میرے والد صاحب وہاں آ گئے۔ انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ میرے والد صاحب کی بھی غلطی تھی، ان کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ عورت سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے رمضان میں کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، لیکن میرے والد صاحب نے پوچھ لیا، بیٹا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ اور آگے سے نادیہ نے بھی منہ بھر کے کہہ دیا کہ وہ میرے تو ایام چل رہے ہیں، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ الفاظ سن کے جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ بابا کا چہرہ بدل گیا، وہ فوراً نظریں جھکا کے وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کے قدموں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ خود کو اس لمحے سے نکالنا چاہتے ہوں۔ شام کو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، ان کے چہرے پہ شرمندگی بھی تھی اور ناراضگی بھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس لڑکی کے منہ کے آگے کوئی فلٹر نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میرے منہ سے نکل گیا، میں بھول گیا تھا، میں کوئی مرد ہوں جو ان چیزوں کو یاد رکھوں گا۔ وہ آگے سے کہہ دیتی کہ میری طبیعت خراب ہے، اس نے بھی منہ بھر کے یہ بات کہہ دی۔ وہ تھوڑی دیر رکے، پھر بولے، گھر کی عورتیں رمضان میں جب روزے نہیں رکھتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ روزہ رکھنے کی ایکٹنگ کرتی ہیں تاکہ گھر کے مردوں کو پتہ نہ چلے۔ اب میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں نے آہستہ سے کہا، چھوڑے بابا، بس بھول جائیں، مگر اندر ہی اندر میں بھی الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ اب مجھے ماما بابا کی باتیں کچھ کچھ ٹھیک لگنے لگی تھی، کیونکہ اس گھر میں ایسی حرکتیں ہو رہی تھیں جو واقعی عام نہیں تھیں۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ سمجھائیں اس کو، عورت ہے، آپ بھی عورت ہیں، تو شاید آپ کی بات سمجھ لے۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں بات کرنے والی تھیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے نادیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اسے الگ لے گئیں اور آہستہ آہستہ اسے گھر کے ماحول اور طریقوں کے بارے میں بتایا۔ لیکن شام کو جب میں اپنے کمرے میں آیا تو نادیہ کے چہرے پہ ہلکی سی ناراضگی تھی۔ اسے سیدھا مجھے کہا کہ تمہاری بھابھی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، وہ میری بڑی بھابھی ضرور ہیں لیکن میری ساس نہیں ہے جو مجھ پہ اس طرح کی پابندیاں لگائے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے لہجے میں ایک سختی تھی اور ایک خود اعتمادی بھی تھی، جسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ دیکھا جائے تو میرا نادیہ کے ساتھ اپنا رشتہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل نارمل تھا۔ ہمارے کمرے کے اندر کے معاملات، اندرونی معاملات، کمرے کا ماحول، سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہاں ہم دونوں کے درمیان محبت بھی تھی، سکون بھی تھا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی تھی، لیکن وہ چیزوں کو زیادہ ہی نارملائز کر کے چلتی تھی۔ وہ اکثر ایسی باتیں کر دیتی تھی جو میرے لیے بھی نئی ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی شادی تو اوپن سیکرٹ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی کیوں ہوتی ہے انسان، اور نئی نئی شادی ہوئی ہے تو دلہا دلہن کمرے میں کیا کر رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، تو اگر آواز باہر جائے بھی تو کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ میں اس کی باتیں سن کر خاموش رہ جاتا تھا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا، جیسے وہ کسی دلیل کے ساتھ کھڑی ہو۔ وہ کہتی تھی جب لوگ اس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں کہ بار بار پوچھتے ہیں کہ بچہ کب پیدا کر رہے ہو، تو پھر اس چیز کو نارمل کیوں نہیں کرتے کہ بچہ پیدا کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے یہ جملے میرے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ کچھ حد تک ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر پھر فوراً بابا کی بات یاد آتی۔ کوئی شرم حیا کا دائرہ بھی ہوتا ہے۔ گھر کے باہر کا ماحول اور ہمارے کمرے کے اندر کا ماحول جیسے دو الگ دنیایں تھیں۔ ایک طرف روایتیں تھیں، خاموشی تھی، لحاظ تھا، اور دوسری طرف نادیہ کی کھلی سوچ تھی، اس کا بے باک انداز تھا، اور میں ان دونوں کے درمیان کھڑا خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فی الحال تو نادیہ کے ساتھ کسی کا کوئی بھی ایموشنل کنیکشن نہیں بن رہا تھا، لیکن پھر ایک اچھی بات مجھے بتائی، یہ خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گھر کا ماحول جیسے بدل گیا۔ امی کے چہرے پہ خوشی صاف نظر آ رہی تھی، بابا کے انداز میں بھی نرمی آ گئی تھی، جیسے ان کے دل کا کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، کیونکہ بھابھی کی شادی کو تقریباً 13-14 سال ہونے والے تھے، لیکن وہ ماں نہیں بنی تھی، اور ہم سب کو پتا تھا کہ مسئلہ انہی کے اندر تھا۔ مگر اس کے باوجود بھائی نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور بھابھی بھی اس گھر کی عزت کو سمجھتی تھی، سب کا خیال رکھتی تھی، اس لیے کبھی کسی نے انہیں کھل کے تانا نہیں دیا۔ اب جب نادیہ کے بارے میں یہ خبر آئی تو سب کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی۔
یہ ہمارے خاندان کا پہلا بچہ تھا، اس لیے امی اور بابا دونوں نادیہ کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے۔ اس کے لیے الگ سے کھانے بنتے، اس کے آرام کا خاص خیال رکھا جاتا۔ گھر میں اس کی حیثیت جیسے ایک دم بڑھ گئی۔ میں اسے سمجھاتا کہ اب تمہاری جو بھی ایک پروسیس چل رہا ہے، تم اپنے اوپر چادر ڈال کے رکھا کرو، سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلے کپڑے پہنا کرو تاکہ زیادہ نظر نہ آئے۔ لیکن وہ میری بات سن کے فوراً کہتی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ سب کو پتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت؟ اس کی باتوں میں ایک سیدھی منطق ہوتی تھی، مگر میرے لیے اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ ہر بات کا جواب دیتی تھی اور اپنی بات پہ قائم رہتی تھی۔ میں اس پہ غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سکون میں رہے۔ وقت گزرتا گیا اور گھر میں خوشیوں کا احساس بڑھتا گیا۔ اللہ نے کرم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹا ہونے والا ہے۔ یہ سن کے امی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بابا بھی اندر سے خوش تھے، اگرچہ وہ اپنے جذبات زیادہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جس ہسپتال میں بھابھی ڈاکٹر تھی، اسی ہسپتال میں ڈلیوری کا سوچا گیا۔ بھابھی ہڈیوں کی ڈاکٹر تھی، مگر ان کی ایک بہت اچھی دوست تھی جو گائنی کی ڈاکٹر تھی۔ اسے خود ہی کہا کہ میں کیس سنبھالوں گی۔ اسے بڑے اعتماد سے کہا کہ فکر نہ کرو، میں سب کچھ خود دیکھوں گی۔ میں اپنی فیس بھی نہیں لوں گی، باقی تمہاری دیورانی ہے تو اس کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اس بات سے سب کو تسلی ہو گئی۔ نادیہ بھی اس فیصلے پہ راضی ہو گئی کیونکہ اسے بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اچھے ہاتھوں میں رکھا جائے گا۔ لیکن ابھی ڈلیوری میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ اس نے ایک عجیب سی خواہش ظاہر کر دی۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں چاہتی ہوں جب میرا ڈلیوری کیس ہو رہا ہو تو میرا شوہر کمرے میں موجود ہو۔ یہ سن کے سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے غیر متوقع بات کر دی ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں عورتوں کے وارڈ میں مردوں کا جانا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن نادیہ نے اس بات کو ضد بنا لیا۔ اس کے لہجے میں ضد صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر میرے پاس کھڑا نہیں ہوگا تو میں بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ میں اس کی بات سن کے پریشان ہو گیا تھا کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ گھر والوں کے لیے یہ بات ماننا مشکل تھا۔ ہسپتال کے اصول بھی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کیس ویسے نارمل تھا، کوئی آپریشن نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اس ایک بات نے سب کو الجھا دیا۔ ابھی 7-8 دن باقی تھے، مگر اس نے ابھی سے اس بات کو لے کے ضد شروع کر دی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کیسے حل ہوگا۔ ہم سب بچے کی آمد کو لے کے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ پہلا بچہ تھا ہمارے خاندان کا۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ مجھے جب نادیہ نے کہا کہ تم تو بڑے اوپن مائنڈڈ بنتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے لیے انا کا مسئلہ بن گیا۔ گھر میں ہر طرف ایک خوشی کی فضا تھی۔ امی ہر وقت نادیہ کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی رہتی۔ بابا کے چہرے پہ بھی ایک خاموش سی خوشی رہتی، جیسے وہ آنے والے وقت کا تصور کر رہے ہوں۔ میں خود بھی اندر سے پرجوش تھا، مگر نادیہ کی وہ بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ جب اس نے مجھے چیلنج کیا تو مجھے لگا جیسے وہ میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہی ہے۔ میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہوں۔ بھابھی ڈاکٹر تھی تو اس لیے انہوں نے گائنی والی ڈاکٹر سے بات کر لی۔ وہ بھابھی کی دوست تھی، بھابھی کے ساتھ کالج میں بھی پڑھتی تھی اور اب پریکٹس بھی ایک ساتھ کر رہے تھے، تو وہ بھی مان گئی۔ اسے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ نارمل ڈلیوری کا کیس ہے تو تھوڑی دیر کی ہی بات ہوگی، اس کے شوہر کو ساتھ کھڑا کر لیں گے۔ یہ سب طے ہو گیا، مگر میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ نادیہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ وہ اس بات پہ اتنی ضد کیوں کر رہی ہے؟ وہ مجھے کبھی اس کی اصل وجہ نہیں بتاتی تھی۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید اس کے ذہن پہ باہر کے ملکوں کا کوئی اثر ہے یا وہ صرف اپنی مرضی منوانا چاہتی ہے۔ لیکن ایک دن جب میں کمرے میں داخل ہوا تو فون پہ بات کر رہی تھی۔ اسے مجھے نہیں دیکھا۔ میں دروازے کے پاس رک گیا۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید اپنی کسی دوست سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مردوں کو کیا بچے پیدا کرنے سے، ان کو کیا پتا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے والا بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو، اسے بھی پتہ چلے کہ بچہ پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، تاکہ دوبارہ بچہ پیدا کرنے کی جلدی نہ کرے۔ مردوں کو تو ریڈی میڈ بچے مل جاتے ہیں، لا کے ان کی گود میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بڑا کوئی آسان کام ہے، تبھی تو بچوں کی لائن لگا دیتے ہیں۔ اس کو بھی پتہ چلے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ مجھ سے شکوہ کر رہی ہو، حالانکہ میں نے کبھی اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ میرے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ میں سوچنے لگا، وہ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں، اس کا ساتھی ہوں، دشمن نہیں۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے واپس مڑ گیا۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں، اسے سمجھاؤں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے خلاف نہیں، مگر پھر میں نے خود کو روک لیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی اس کی حالت نازک ہے۔ ڈاکٹر نے ویسے ہی کہا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اگر میں نے اس سے اس وقت بات کی تو کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔
میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے دل کی بات دل میں ہی دبا لی اور خود کو سمجھایا کہ وقت آنے پہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن ڈلیوری ہونی تھی۔ ہسپتال کی فضا بالکل مختلف تھی۔ سفید دیواریں، خاموش راہداریوں میں گونجتے قدموں کی آواز اور ہلکی سی دوائیوں کی خوشبو، ہر چیز ایک سنجیدگی کا احساس دلا رہی تھی۔ نادیہ کو کمرے میں لے جایا گیا، میں بھی اس کے ساتھ تھا جیسا کہ اس نے چاہا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ ہلکی سی گھبراہٹ تھی، مگر اس کے ہاتھ مضبوطی سے میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ میں اس کے قریب کھڑا تھا، اس کی انگلیاں میرے ہاتھ کو اس طرح پکڑے ہوئے تھیں جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف مشینوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں اپنی تیاری میں مصروف تھیں، اور اسی دوران نادیہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اس کی گرفت میرے ہاتھ پہ اور مضبوط ہو گئی۔ ابھی اس کو درد شروع ہو رہے تھے۔ میرے امی ابو نے تو اس بات کا بھی بہت زیادہ برا منایا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ ہسپتال کے باہر انتظار گاہ میں امی اور بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پہ صاف بے چینی تھی۔ امی بار بار اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی اور بابا خاموشی سے ایک ہی جگہ دیکھے جا رہے تھے، جیسے وہ صورتحال کو قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں مگر دل سے راضی نہ ہوں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ میں نادیہ کے ساتھ کمرے میں موجود رہوں گا تو دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ امی نے فوراً کہا یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بابا نے بھی سخت لہجے میں یہی کہا کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ لیکن جب ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور اگر اسے ذہنی دباؤ ہوا تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے، تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ان کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان کے دل میں بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ امی کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ بابا نے آہستہ سے کہا بس دعا کرو سب خیریت سے ہو جائے، مگر ایک بات یاد رکھو، خاندان میں کسی کو یہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے، نہیں تو ہماری بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ امی نے فوراً سر ہلایا جیسے وہ اس بات سے مکمل اتفاق کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے پہ فکر بھی تھی اور معاشرے کا خوف بھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھیں جہاں میں نادیہ کے ساتھ اندر موجود تھا۔ ان کے لیے یہ لمحہ صرف پوتے کی آمد کا انتظار نہیں تھا، بلکہ اپنی عزت، اپنے اصول اور اپنی سوچ کے درمیان ایک خاموش جنگ بھی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے اور کوئی ان کی اس مجبوری کو جان بھی نہ پائے۔ اور اسی کشمکش میں وہ دونوں باہر بیٹھے رہے، جبکہ میں اندر نادیہ کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھامے اس کے بڑھتے ہوئے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پروسیس شروع ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اور میں شاید پاکستان میں لاکھوں کروڑوں مردوں میں سے ایک ہی تھا جو اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی فضا ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے اپنی اپنی جگہوں پہ مصروف تھیں۔ روشنی تیز تھی اور ہر چیز بہت صاف اور ترتیب میں تھی۔ نادیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، اس کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ وقفے وقفے سے آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر سے ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ جیسے ہی مجھے ڈاکٹر کی آواز آئی کہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے، میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اچانک مجھے متلی محسوس ہونے لگی، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، میں نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ کیفیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا۔ میں فوراً وہاں سے ہٹا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی میری حالت اور خراب ہو گئی۔ میں کافی دیر وہیں رہا، پانی کے چھینٹے مارتا رہا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ جب میں کچھ بہتر محسوس کر کے باہر آیا تو کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ نرسوں کے چہرے پہ سکون تھا اور ایک ہلکی سی خوشی بھی۔ مجھے بتایا گیا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ میں نادیہ کے قریب گیا تو اسے مجھے غصے سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے تاثرات سب کچھ بیان کر رہے تھے، جیسے وہ یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیا۔ میں خاموش رہا، میرے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، بچے کو نہلا دہلا کے ہمارے حوالے کیا گیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے بچے کو دیکھا تو وہ بہت چھوٹا اور معصوم تھا۔ اس کا چہرہ نرم تھا، آنکھیں بند تھیں۔ بچے کی شکل دیکھ کے امی ابو خوش ہو گئے کیونکہ بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بھی بہت پیارا۔ بھابھی بھی خوش تھی، میرا بڑا بھائی بھی، سب کے چہروں پہ خوشی تھی، جیسے گھر میں واقعی ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ کچھ دن بعد ہم گھر آ گئے۔ کیونکہ نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی اس لیے ایک ہفتے کے اندر ہی نادیہ کافی بہتر ہو گئی۔ اس کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ گھر میں ہر کوئی اس کا خیال رکھ رہا تھا۔
वो अक्सर बच्चे को मुझे सँभालने के लिए देती और कहती कि सिर्फ़ माँ ही क्यों सँभाले, बाप का भी काम है। मैं उसकी बात से इनकार नहीं करता था, मैं बच्चे को सँभाल लेता था, मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मेरे साथ एक अजीब-सा मसला बन गया। जैसे ही मैं नादिया या अपने बच्चे की तरफ देखता, मेरे ज़हन में वो हस्पताल वाला मंज़र आ जाता और मेरे अंदर एक बेचैनी-सी पैदा हो जाती। मेरा दिल ख़राब होने लगता और मुझे मतली महसूस होने लगती। मैं खुद भी परेशान था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं इस एहसास को रोकना चाहता था, मगर ये खुद ब खुद आ जाता था। घर वालों को लगता था कि शायद मेरा मैदा ख़राब हो गया है या मुझे किसी खुशबू से मसला हो रहा है। वो कहते थे शायद बच्चे के पाउडर या दवाइयों की खुशबू की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर हकीकत कुछ और थी। मैं किसी को ये बात बता भी नहीं पा रहा था और ना ही खुद उस कैफियत को समझ पा रहा था। मैं हर बार खुद को संभालने की कोशिश करता था, मगर जैसे ही मैं नादिया या बच्चे के करीब जाता वही कैफियत दोबारा शुरू हो जाती थी और मैं बेबस होकर रह जाता। वक्त इसी तरह गुजरने लगा, यहाँ तक कि 3 महीने गुजर गए तो नादिया ने कहा कि अब हम अपनी ज़िंदगी को फिर से मामूल पे ला सकते हैं। वैसे तो 1 महीने बाद भी ऐसा हो सकता था, लेकिन आप ये दूर-दूर रह रहे थे और आपके मैदे का मसला भी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन अभी तो ठीक हो गया होगा। घर के कमरे में हल्की रोशनी थी। बच्चा अपने छोटे से बिस्तर में सो रहा था और नादिया मेरे करीब आके बैठ गई। उसके चेहरे पे एक संजीदा-सी नरमी थी, जैसे वो कुछ अरसे से ये बात अपने दिल में रखे हुए हो। वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आँखों में एक सवाल था। मैं उसे क्या समझाता, वो जितना मेरे करीब आती मुझे उतनी ही बेचैनी शुरू हो जाती। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती और दिमाग में वही हस्पताल वाला मंज़र घूमने लगता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जैसे ही मेरे करीब आई, मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर मैं ऐसा कर ना सका और मैंने उसे पीछे की तरफ धिक्का दे दिया और ख़ुद फ़ौरन बाथरूम की तरफ भागा। बाथरूम में जाके मैं झुक गया और मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं पानी के नल के नीचे हाथ रख के खुद को सँभालने की कोशिश कर रहा था, मगर अंदर की कैफ़ियत काबू में नहीं आ रही थी। जब मैं वापस आया तो नादिया दरवाज़े के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पे हैरत भी थी और गुस्सा भी। उसने मुझे देखते ही कहा, "क्या हो गया आपको? क्या आपको मेरे पास से बदबू आ रही है?" मैंने फ़ौरन कहा, "नहीं, ऐसी बात नहीं।" उसे तेज़ लहज़े में कहा, "फिर क्या बात है? मैं कब से देख रही हूँ, ये तमाशा क्या हो गया? बच्चा पैदा हो गया, इसलिए मैं पहले जैसी नहीं रही, इसलिए मेरा जिस्म बदल गया है, इसलिए आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, या आपको बच्चे की वजह से कोई मसला हो रहा है? आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? आप तो मेरी तौहीन कर रहे हैं।" उसके अल्फ़ाज़ मेरे दिल में चुभ रहे थे। मैं उसे रोकना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि बात वो नहीं है जो वो सोच रही है, मगर मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं थे। मैं खुद भी उस कैफ़ियत को सही तरीके से बयान नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं, मगर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके चेहरे पे गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आँखों में आँसू भी आ गए थे। उसी हालत में वो अंदर गई, बच्चे को उठाया और बगैर कुछ कहे दरवाज़े की तरफ बढ़ गई। उसके कदम तेज़ थे, जैसे वो उस जगह से निकल जाना चाहती हो। वो अपने बेटे को लेके अपनी अम्मी के घर चली गई और वहाँ जाके बैठ गई। बाद में मुझे पता चला कि उसने सबके सामने यही कहा कि मैंने उसकी बेइज्जती की है, मैंने उसे नीचा दिखाया है। घर का माहौल एकदम बदल गया। अम्मी और पापा दोनों मुझे समझा रहे थे। उनके लहजे में नाराज़गी भी थी और मायूसी भी। वो कह रहे थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? जब औरत बच्चा पैदा करती है तो ज़ाहिर है उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। तुमने कोई अच्छी बात नहीं की। मैं उनके सामने खड़ा था और खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैंने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी समझता हूँ ये सब कुछ, और वो मेरी पसंद की बीवी है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसने मुझे बाप बनाया है, मेरी नस्ल को आगे बढ़ाया है, मैं क्यों उसकी तौहीन करूँगा? ऐसी बात नहीं। मेरी आवाज़ में सच्चाई थी, मगर शायद उस वक़्त कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं बार-बार यही कह रहा था कि मैं कोई रिवायती सोच रखने वाला आदमी नहीं हूँ, मगर मेरी बात किसी के दिल तक नहीं पहुँच रही थी। मैं अकेला खड़ा ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। ज़्यादा ही तमाशा बन गया। घर वालों को मेरे बेटे मुअज़्ज़म से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। हमने उसका नाम मुअज़्ज़म रखा था। घर में मुअज़्ज़म की हँसी गूंजती थी, तो जैसे सबके चेहरे खिल जाते थे। अम्मी उसे गोद में लेके देर तक बैठी रहती थीं और उसके छोटे-छोटे हाथों को देख के मुस्कुराती रहती थीं। भाभी भी उसके बगैर एक लम्हा नहीं रह सकती थीं। उसे अपनी गोद में लेके प्यार करती रहती थीं। जब नादिया उसे लेके चली गई तो घर में जैसे खाली हो गया। अम्मी बार-बार कहने लगी, बच्चा लेके आओ, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। भाभी भी यही कह रही थी कि जाओ जाके माफ़ी माँगो अपनी बीवी से और दोनों को वापस लेके आओ। मैं अंदर से पहले ही परेशान था, अब ये सब सुन के और ज़्यादा बेचैन हो गया। मगर फिर भी मैंने खुद को सँभाला और निकल पड़ा। मैंने सोचा वो मेरी बीवी है, मुझे ही जाके बात करनी चाहिए, मुझे ही उसे समझाना होगा। जब मैं उसके घर पहुँचा तो माहौल पहले जैसा नहीं था।
اس کے چہرے پر ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھا تو کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔ میرے لیے الفاظ نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے سچ بتایا تو وہ شاید اور ناراض ہو جائے، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور آہستہ سے کہا، مجھے تمہیں اور بچے کو دیکھ کے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، مجھے متلی آنے لگتی ہے، میرا دل خراب ہو جاتا ہے۔ وہ منظر جو میں نے دیکھا وہ میرے ذہن سے جا نہیں رہا۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسے فوراً تیز لہجے میں کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ لگتا ہے زندگی میں کوئی اور آ گئی ہے اور اب بہانے بنا کے مجھے نکالنا چاہتے ہو۔ میں نے فوراً انکار کیا مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے کہا، انگریز تو یہ سب دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں 4 4 5 5 بچے پیدا کرتے ہیں، پاس کھڑے ہوتے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، بعد میں بھی دیکھتے ہیں۔ پھر تمہیں ایسا کیا ہو گیا؟ تمہارا دماغ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ناٹک ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اس کے الفاظ تیز تھے اور سیدھے میرے دل پہ لگ رہے تھے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ناراض ہو گئی۔ میں مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ گھر آ کے جب امی ابو نے پوچھا تو میں نے کچھ نہیں کہا مگر انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا، تم جا کے پھر لڑکے آ گئے ہو، تم نے اسے صحیح طریقے سے منایا ہی نہیں۔ اور میں واقعی تھک گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو کیسے سمجھاؤں۔ آخرکار میں نے تنگ آ کے اپنے بھائی اور بھابھی کو سب کچھ بتا دیا۔ جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو بھابھی نے فوراً میری بات کو سمجھ لیا۔ ان کے چہرے پہ حیرت نہیں بلکہ ایک سنجیدگی تھی، جیسے وہ اس کیفیت کو پہچان گئی ہوں۔ بھائی نے بھی غور سے میری بات سنی اور وہ بھی خاموش ہو گیا، جیسے وہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے انہیں ہر بات تفصیل سے بتائی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیسا محسوس کرتا ہوں اور کیوں میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ آخرکار بھائی اور بھابھی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب ہم مجھ سے کہا، ہم جا کے بات کریں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان کی بات سن کے مجھے تھوڑا سا سکون ملا، جیسے اب کوئی میری بات کو سمجھنے والا ہے اور شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یوں ہم نے دوبارہ نادیہ کے گھر جانے کا پلان بنایا۔ بھابھی اور بھائی نے اس معاملے میں خود جا کے بات نہیں کی، بلکہ بھابھی نے نادیہ کو الگ کمرے میں بلا کے نرمی سے اس سے بات کی۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا، کھڑکی سے ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی، باہر سے گھر کی عام سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ نادیہ خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے پہ ابھی بھی ناراضگی اور الجھن کے آثار تھے۔ بھابھی نے اس کے قریب بیٹھ کے آہستہ سے بات شروع کی۔ انہوں نے اسے ایک مفتی صاحب کا بیان سنایا، جو بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار انسان تھے۔ وہ پینٹ کوٹ پہنتے تھے اور جدید انداز میں بات کو آسان لفظوں میں سمجھاتے۔ ان کے بیان میں یہ بات واضح کی گئی کہ باہر کے ملکوں میں بچپن سے ہی مرد ایک مختلف ماحول میں پلے بڑھتے ہیں، اس لیے ان کی بہت سی چیزیں نارمل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اسلامی معاشرے میں مردوں کی تربیت ایک مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ یہاں پردے، لحاظ، شرم و حیا کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ بیان میں یہ بھی سمجھایا گیا تھا کہ اگر ایسے ماحول میں پرورش پانے والے مرد کو اچانک کسی ایسے تجربے میں ڈال دیا جائے جو اس کے ذہن اور تربیت سے مختلف ہو تو اس پہ ذہنی دباؤ آ سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ غیر ارادی طور پہ ایک نفسیاتی رد عمل دے دیتا ہے جس میں اسے بے چینی، متلی اور گھبراہٹ محسوس ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی ہی قریبی چیزوں سے وقتی طور پہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اسلام میں حیا اور پردے کی بڑی اہمیت ہے، ہر چیز کو ایک حد اور دائرے میں رہ کے ہی دیکھنے کا حکم ہے، اور اسی میں انسان کی نفسیاتی اور معاشرتی بھلائی بھی رکھی گئی ہے۔ نادیہ پورا بیان خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ پہلے جو غصہ تھا وہ کم ہونے لگا اور اس کی جگہ سوچ نے لے لی۔ بھابھی نے پھر اسے بڑی نرمی سے سمجھایا، تمہیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ احمد تم سے نفرت نہیں کرتا، نہ ہی وہ تمہیں کمتر سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ بس ایک ذہنی کیفیت ہو گئی ہے جس کو وقت کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بھابھی کی باتوں میں ایک اپنائیت تھی، ایک سنجیدگی تھی اور ایک تجربہ تھا جسے نادیہ کے دل پہ اثر کیا۔ نادیہ نے پہلی بار بغیر غصے کے خاموشی سے سر جھکا لیا، جیسے وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد اس سے دھیرے سے کہا، شاید وہ بات کو غلط طریقے سے لے رہی تھی اور اسے پہلے پوری حقیقت کو سمجھنا چاہیے تھا۔ بھابھی نے مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اصل حل یہی ہے کہ تم دونوں ساتھ رہو، ایک دوسرے کو وقت دو اور آہستہ آہستہ اس کیفیت کو نارمل کرو۔ نادیہ نے اس بات پہ ہاں کر دی اور آخرکار وہ ہمارے ساتھ واپس آنے کے لیے راضی ہو گئی۔ ہم لوگ بچے کو اور نادیہ کو ساتھ لے کے گھر واپس آ گئے۔ گھر میں ایک بار پھر ہلچل سی خوشی لوٹ آئی۔ امی نے بچے کو گود میں لیا اور بابا نے سکون کا سانس لیا، جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد میں اور نادیہ نے مل کے اس چیز پہ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا۔ ہم دونوں نے کھل کے بات کی، ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھا۔ اسے میری بات سنی اور میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا۔
ہم نے مختلف بیانات اور باتیں سنی اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے اندر کی وہ کیفیت بھی کم ہونے لگی جو پہلے مجھے پریشان کرتی تھی۔ نادیہ نے بھی اپنی کھلی باتوں کے انداز کو بدلنا شروع کر دیا۔ اب ہر چیز کو زیادہ نرمی اور سمجھداری کے ساتھ کہنے لگی۔ اسے بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگرچہ شادی اور گھر کی زندگی سب کو معلوم ہوتی ہے، مگر ہر بات کو سرعام انداز میں کہنا مناسب نہیں، بلکہ کچھ باتیں عزت، لحاظ اور پردے کے دائرے میں رہ کے ہی بہتر لگتی ہیں۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ہمارے درمیان سمجھ بڑھتی گئی اور گھر کا ماحول پھر سے معمول کی طرف آ گیا۔ ہر انسان کی پرورش، ماحول اور سوچ اس کے رویے اور احساسات پہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی بات مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے، اور اسی فرق کو نہ سمجھنے سے رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شادی صرف دو انسانوں کا ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ دو مختلف سوچوں، دو مختلف تربیتوں کا ملاپ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس میں صبر، برداشت اور سمجھداری نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے مسئلے بن سکتی ہیں۔ رشتوں میں سب سے اہم چیز بات چیت اور اعتماد ہے۔ اگر دل کی بات کھل کے نہ کہی جائے تو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر بات کو غصے یا شک کے بجائے نرمی اور سمجھ کے ساتھ سنا اور سمجھا جائے۔ انسانی ذہن بعض اوقات ایسے تجربات سے گزرتا ہے جو وقتی طور پہ اسے الجھا دیتے ہیں، لیکن وقت، سمجھ اور پیار کے ساتھ بہت سی الجھنیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے انا نہیں بلکہ برداشت اور سمجھداری ضروری ہے، اور اگر دونوں طرف سے نرمی اور احترام ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔